बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस कहानी का नाम है बानो काम की लड़की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक बच्ची के बारे में जो है वो कहानी है। उसका नाम बानो है और वो बानो कैसे जो है वो उसने क्या सीखा इस कहानी से, और कहानी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। बड़ी मज़ेदार कहानी है, आइए हम पढ़ते हैं। बानो काम की लड़की। अम्मी जान पुकारती रहीं, अम्मी जान पुकारती ही रहीं, मगर बानो खेल की धुन में ये जा वो जा। घर से निकलकर वो खिलाड़ी बच्चों को तलाश करने लगी। खिलाड़ी का मतलब खेलने वाले। तलाश करते करते वो फुलवारी में घुस गई। फुलवारी कहते हैं जहाँ बहुत सारे फूल लगे होते हैं। बाग होता है जिसमें फूल लगे होते हैं, उसको कहते हैं फुलवारी। वो फुलवारी में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि एक फूल पर बी फू, फूल पर फूल परी बैठी हैं। बी फूल परी, ये नाम है उनका ना। ये क्या है ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, बी फूल परी बैठी हैं। बी फूल परी को वो पहले से जानती थी। उसे उनके नीले पीले, ये पहले नहीं है पीले है, नीले पीले और हरे फूलदार कपड़े बड़े अच्छे लगे। नीले पीले और हरे फूलदार कपड़े बड़े अच्छे लगे। उसने सोचा फूल परी इस वक्त कुछ कर तो नहीं रही हैं, बेकार बैठी हैं, चलो उनके साथ चलकर खेलूं। ये सोचकर बानो फूल परी की तरफ बढ़ी। पास पहुंची तो फूल परी ने देख लिया तो फूल परी फुर्र से उड़ी, एक और दूसरे फूल पर जा बैठी। फूल परी का इस तरह उड़ना उसे बड़ा अच्छा लगा। वो फिर उनकी तरफ बढ़ी। अब की बानो दूर रही, दूर ही से बोली, बी फूल परी, तुम इस वक्त किसी काम में तो हो नहीं, आओ हम तुम खेलें। तुम डरती क्यों हो? मुन्ने की तरह मैं तुमको पकड़ूंगी नहीं, बस खेलूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे कपड़े कैसे अच्छे हैं, रंग फूलदार। बानो भी, अल्लाह मियाँ ने मुझे बेकार रहने के लिए नहीं पैदा किया। मैं फूल बिरादरी की डाकिया हूँ, उन्हें एक दूसरे की खबरें पहुँचाती हूँ और मेरे ज़रिए जो चीज़ वो अपनी बिरादरी को भेजना चाहते हैं ले जाकर देती हूँ। मेरे ज़िम्मे अल्लाह मियाँ ने यही काम किया है, क्या तुम्हारे ज़िम्मे अल्लाह मियाँ ने कोई काम नहीं किया? अल्लाह मियाँ ने तुमको तो बेकार तो नहीं पैदा किया, कोई ना कोई काम तुम्हारे लिए ज़रूर होगा, पर तुम जानती नहीं। जाओ अपनी अम्मी से पूछो। तो ये जो बी फूल परी हैं, ये लगता है जो तितली होती है ना, तितली वो है ये। ठीक है, तो उसने बोल दिया भाई मेरे ज़िम्मे क्या काम है। मेरे लिए काम ज़िम्मे ये है कि मैं ख़बरें डाकिया हूँ और एक की ख़बर दूसरे को पहुँचाती हूँ, और जो सामान इधर से उधर भेजते हैं वो सामान भी लेके जाती हूँ। ये कहकर बी फूल परी फिर से उड़ गईं और एक फूल से दूसरे फूल और दूसरे फूल से तीसरे फूल के पास जा जाकर कुछ चुपके से कहती सुनती रहीं। सही है, फूल क्या कह रहे हैं उनकी बात को सुन के दूसरे फूल को बताएगी। किसी को कुछ दिया और किसी से कुछ लिया। बानो देर तक फूल परी को देखती रही। उससे नाउम्मीद होकर इधर उधर देखा, सोचा शायद कोई और बेकार बैठा मिले तो उसे घेरूं और उसके साथ खेलूं। ये सोचकर बानो आगे बढ़ी तो उसने बी फुरफुर को देखा। बी फुरफुर बी फुरफुर एक जगह बैठी मुड़ मुड़ कर इधर उधर देख रही थी और चूं चूं कर रही थी। बानो समझी कि बी फुरफुर किसी को खेलने के लिए पुकार रही हैं। बानो ये समझकर बड़ी खुश हुई। वो झट बी फुरफुर की तरफ बढ़ी, लेकिन ये क्या, वो जैसे ही बी फुरफुर के करीब पहुंची, बी फुरफुर अपनी चोंच में एक तिनका दबाकर उड़ गई। ये यकीनन ये कोई चिड़िया वगैरह है। ठीक है, और फुलवारी के पास एक मकान में घुस गई। तिनका वहीं कहीं रख कर आईं और फिर आकर इधर उधर देखने लगी।
اور چوں چوں کرنے لگیں۔ بی پھر پھر کی یہ حرکت دیکھی تو بانو نے دور ہی سے پکارا، بی پھر پھر، تم اس وقت کسی کام میں تو ہو نہیں، یوں ہی ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہو، آؤ ہم تم کھیلیں، تم ڈرو نہیں، منع کی طرح میں تم کو پریشان نہیں کروں گی اور نہ تمہیں ماروں گی، بس کھیلوں گی تمہارے ساتھ، تم کیسی ننھی منی، یہ ننھی لکھا ہوا ہے، تم کیسی کیسی ننھی، نون ہونا چاہیے نا، نون نون، ننھی ننھی منی اور اچھی لگتی ہو، بانو بھی، اللہ میاں نے مجھے بیکار اڑنے پھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں دن بھر کام کرتی ہوں، میں اللہ کے حکم سے انڈے دیتی ہوں، پھر انہیں سہتی ہوں، انڈے سینا، انڈوں کے اوپر بیٹھنے کو بولتے ہیں انڈے سینا، پھر انہیں سہتی ہوں، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، انہیں دانہ دن کا لا کر چگاتی ہوں، دانہ دن کا ہوتا ہے، ڈن کا نہیں ہوتا، دانہ دن کا لا کر چگاتی ہوں، انہیں پالتی ہوں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پر نکل آتے ہیں تو انہیں اڑنا سکھاتی ہوں، اس کے بعد پھر انڈے دیتی ہوں، دیکھو 3-4 دن میں انڈے دوں گی، انڈے رکھنے کے لیے منا سا گھونسلہ بناتی ہوں، اس وقت میں گھونسلہ بنانے کی فکر میں ہوں، تم نے دیکھا نہیں میں ابھی ایک دن کا لے کر اڑی تھی، اس سامنے والے مکان کی چھت میں گھونسلہ بنا رہی ہوں، گھونسلہ بنانے کی ترکیب، انڈا سینے کی ترکیب مجھے اللہ میاں نے بتائی ہے، بس میں ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق کام میں لگی رہتی ہوں، پیاری بانو، اللہ میاں نے تم کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا، کوئی نہ کوئی کام تمہارے لیے ضرور ہوگا، پر تم جانتی نہیں، جاؤ اپنی امی سے پوچھو۔ یہ کہہ کر بی پھر پھر نے ایک دن کا اور اٹھایا، پھر سے اڑیں اور سامنے والے مکان میں گھس گئیں، اور پھر اسی طرح آتی جاتی رہیں، بانو دیر تک کھڑی رہی اور سوچتی رہی، اس سے نا امید ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، سوچا شاید کوئی بیکار بیٹھا ملے تو اسے گھیروں اور اس کے ساتھ کھیلوں، یہ سوچ کر بانو آگے بڑھی تو اس نے بھن 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 کی آواز سنی، آواز کی طرف دیکھا تو سچ مچ بھن بھن بانو ایک طرف سے اڑتی ہوئی آئیں، بھن بھن کرتی ان کے پاس سے نکل گئیں اور ایک رسیلے پھل پر جا بیٹھیں، بانو نے سوچا بھن بھن بانو ضرور میرے ساتھ کھیلیں گی، وہ آگے بڑھی لیکن جیسے ہی پاس پہنچی، بھن بھن بانو بھنا کر ایک طرف اڑ گئیں، کچھ دیر بعد آئیں تو ایک کلی پر بیٹھ گئیں، بانو پھر ادھر بڑھی لیکن جیسے ہی وہ پاس پہنچی، بھن بھن بانو بھنا کر ایک طرف اڑ گئیں اور پھر آئیں تو ایک پھول پر جا بیٹھیں، بہن بہن بانو یا بھن بھن بانو یہ حرکت دیکھی، بانو کی یہ حرکت دیکھی تو بانو نے دور ہی سے کہا، بھن بھن بانو تم اس وقت کسی کام میں تو ہو نہیں، یوں ہی ماری ماری پھر رہی ہو، کبھی اس پھل پر بیٹھتی ہو کبھی اس پھول پر، آؤ میرے پاس ہم تم کھیلیں، تم ڈرتی کیوں ہو، منع کی طرح میں تمہیں ستاؤں گی نہیں، پھر کاٹ بھی تو لیتی ہو تم، اگر ستاؤں گی تو تم ڈنک مار دینا، شہد کی مکھی ہے یہ، جیسے اس دن تم نے منع کے گال میں ڈنک مارا تھا، سچ مچ تمہارے ساتھ کھیلوں گی، اس وقت کھیلنے کے لیے مجھے کوئی نہیں ملتا، تم کیسی منی سی ہو، تمہاری آواز کیسی پیاری ہے، آؤ کوئی راگ ہی سناتی جاؤ، بانو بھی، اللہ میاں نے مجھے ماری ماری پھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ میاں نے مجھے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، میں دن بھر وہی کام کرتی ہوں، تم بڑی بھولی ہو، مجھے کبھی کسی پھل پر کبھی کسی پھول پر کبھی یہاں کبھی وہاں اڑتے بیٹھتے دیکھتی ہو تو سمجھتی ہو کہ یہ یوں ہی ماری ماری پھر رہی ہے، میں بیکار نہیں اڑتی پھرتی ہوں، میں تو اللہ میاں کے حکم سے
پھلوں، پھولوں، کلیوں، پتیوں اور نہ جانے کس کس چیز کا رس نکالتی پھرتی ہوں۔ میں اپنی دوسری بہنوں سے مل کر ایک چھتا بناتی ہوں، وہ چھتا جو پچھلے سال تمہارے نیم میں لگایا تھا۔ اچھا، مسکرائیں تم، یاد آ گیا نا کو نا یاد آ گیا تم کو نا؟ ہاں، یاد کیوں نہ آیا ہوگا؟ تمہارے منع نے ایک دن میری کچھ بہنوں پر ڈھیلا چلا دیا تھا، یعنی پتھر پھینک کے مارا تھا، تو پھر ایک نے بھنا کر منع کے گال پر، یہ منع ہے، ٹھیک ہے، منع کے گال پر ڈنک مارا تھا، تمہارا منا خوب رویا تھا، یاد آیا؟ اچھا تو سنو، ویسا ہی چھتا اب کے ہم سب نے ایک دوسرے پیڑ میں لگایا ہے۔ میں ادھر ادھر اچھی اچھی چیزوں کا رس چوس لیتی ہوں، بانو بھی برا مت ماننا تمہاری طرح ہڑپ نہیں کر جاتی، میں تو وہ رس لے جا کر چھتے میں جمع کراتی ہوں۔ میری سب بہنیں ایسا ہی کرتی ہیں، کچھ بہنیں اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں، یہی رس تو شہد بن جاتا ہے۔ سوچتی کیا ہو؟ شاید تم یہ سوچ رہی ہو کہ سب طرح کا رس شہد کیسے بن جاتا ہے، تو سنو، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، یہ تو اللہ میاں کی حکمت ہے۔ تمہاری بکری دانہ گھاس کھاتی ہے، دودھ کیسے بن جاتا ہے؟ اللہ میاں کے سوا کون جانے، یہ تو اسی کی حکمت ہے۔ مجھے تو اللہ میاں نے چھتا بنانے کی ترکیب بتا دی، میں چھتا بناتی ہوں، مجھے اللہ میاں نے اس جمع کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اس میں جمع کرنے کا حکم دیا، میں اس میں جمع کرتی ہوں، میں اس میں جمع کرتی ہوں، مجھے اور میری بہنوں کو حکم دیا کہ اس کو چھتے میں رکھیں۔ پھر تم یہ بھی تو دیکھتی ہو کہ یہ رس شہد بن جاتا ہے اور چھتے ہی سے تو موم نکلتا ہے۔ بی بی، یہ سب اللہ میاں کی قدرت ہے، پھر یہ تو سوچو یہ سب کس کام آتا ہے، کیسا مزہ لے لے کر کھاتی ہو تم، یاد ہے کہ نہیں؟ جب تمہارے منع کے دانت نکلنے کو تھے تو تمہاری امی اس کے مسوڑوں میں شہد ہی تو لگاتی تھیں اور سہاگے کے ساتھ ملا کر شہد ہی تو چٹاتی تھیں۔ ایسا اچھا شہد جمع کرنا اللہ میاں نے میرے ذمہ کیا ہے۔ پیاری بانو، تم کو بھی اللہ میاں نے بیکار نہیں پیدا کیا، تمہارے لیے بھی کوئی کام ضرور ہوگا، پر تم جانتی نہیں، جا کر اپنی امی سے پوچھو، وہ تم کو سب باتیں ٹھیک ٹھیک بتائیں گی۔ یہ کہہ کر بھن بھن بانو تو اڑ گئیں اور بیلے کے ایک پھول پر جا بیٹھیں اور اس سے رس لے کر اڑ گئیں، پھر آئیں، پھر کسی چیز کا رس لے کر اڑ گئیں۔ بھن بھن بانو یہی کرتی رہیں اور بانو دیر تک کھڑی دیکھتی رہی۔ اب اس نے سوچا، اب کس کے پاس جاؤں اور کس سے کھیلوں، یہاں تو جس کو دیکھو کام سے لگا ہے۔ وہ پھلواری سے نکل آئی، گھر کی طرف چلی، راستے میں بھی کٹ کٹ ملیں، ٹھیک ہے، بی کٹ کٹ ملیں۔ بانو نے ان سے بھی کھیلنے کو کہا، بی کٹ کٹ نے بھی یہی جواب دیا کہ فرصت نہیں، کام بڑا ہے۔ اب تو بانو بہت پریشان ہو گئی، دل میں کہا، ارے کسی کو بھی کھیلنے کی فرصت نہیں، سب کو اللہ میاں نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بی کٹ کٹ کون ہوں گی؟ یا تو مرغی ہوگی، ٹھیک ہے، یا اور کوئی چھوٹا جانور ہوگا، تو پیدا کیا ہے۔ جو ہے چھوٹا بڑا ایک نہ ایک کام سے لگا ہے، جو ہے چھوٹا بڑا، یعنی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ایک نہ ایک کام سے لگا ہے۔ اب چل کر میں بھی امی جان سے پوچھوں کہ مجھے اللہ میاں نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر میں بالکل اسی طرح کام میں لگ جاؤں گی جیسی اللہ میاں کی مرضی معلوم ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بانو بڑے کام کی لڑکی بنی۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست کہانی تھی، ٹھیک ہے۔ بانو نے جب کھیلنے کا سوچا اور کھیلنے کے لیے مختلف لوگوں کو، مختلف پرندے کو، شہد کی مکھی کو، ٹھیک ہے، اور تتلی کو اس نے جب اپنی طرف کھیلنے کے لیے آمادہ کیا تو پتہ چلا بھائی
وہ تو کھیل ویل نہیں رہے، ادھر ادھر ایسے نہیں پھر رہے ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بانو کو یہ اندازہ ہوا کہ چاہے کوئی چھوٹا جانور ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، سب کے سب کسی نہ کسی کام میں لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بانو نے بھی سوچا کہ اسے بھی پتہ چلے، اور وہ اپنی امی کے پاس گئی۔ یقیناً اس کی امی نے اسے بتایا ہوگا۔ آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہیں، اور آپ کو کیا کام جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر انجام دینا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلا سوال، کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ دوسرا سوال ہے، بی پھول پری کا کیا کام تھا؟ اور تیسرا سوال ہے، بی پھر پھر نے بانو کو کھیلنے سے کیوں انکار کیا؟ اگلا سوال ہے، بھن بھن بانو جو شہد کی مکھی تھی، اس کا اللہ کی طرف سے کیا فرض تھا؟ سوال، بانو کو سب جانوروں سے کیا سبق ملا؟ اگلا سوال ہے، بانو نے آخر میں کیا فیصلہ کیا؟ اور سوال بی کٹ کٹ، یہ چونٹی نے بانو کو کیا جواب دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بی کٹ کٹ ہے یہ دراصل کیا ہے؟ چونٹی ہے۔ بی کٹ کٹ نے کہا کہ وہ مصروف ہے اور فرصت نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا جی، آٹھواں سوال ہے، پھلواری میں بانو نے کن تین مخلوقات سے بات کی؟ اگلا سوال ہے، کہانی کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ سوال اگلا ہے آخری، بانو کے کردار میں کیا تبدیلی آئی؟ ٹھیک ہے، بانو نے ان سب باتوں سے کیا سیکھا اور کیا چینج آیا اس کے اندر؟ اس کے بعد ہمیں خالی جگہ کرنی ہے۔ یہ ساری خالی جگہیں آپ کو اپنی کاپی میں اتارنی ہے، اور کاپی میں اتار کے جو لفظ صحیح لفظ آئے گا خالی جگہ میں وہ آپ کو اس میں بھرنا ہے۔ 10 خالی جگہ ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اسکرین کو روکیے اور روک کر خالی جگہ اتاریے۔ اگلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ بی پھول پری کا رنگین کپڑے کیسے تھے؟ بی کا نہیں ہونا چاہیے، یہاں کے ہونا چاہیے۔ بی پھول پری کے رنگین کپڑے کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، بی پھر پھر کیا بناتی تھیں؟ بھن بھن بانو کا کیا کام تھا؟ بانو نے سب سے پہلے کس سے بات کی؟ بی پھول پری نے بانو کو کس سے مشورہ دیا؟ کس سے پوچھنے کا مشورہ دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس نے کہا تھا نا کس سے پوچھے وہ جا کے، تو یہاں ہونا چاہیے کس سے پوچھنے کا، کس سے پوچھنے کا مشورہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہد کیسے بنتا ہے؟ بی پھر پھر کس پر بیٹھتی تھیں؟ کہانی کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اور نواں ایم سی کیوز ہے، بی کٹ کٹ کون تھی؟ اور 10واں ہے، کہانی کے آخر میں بانو نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد جملے درست کریں، یہ جملے غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ بی پھول پری پانی پہنچاتی تھیں، یہ جملہ غلط ہے، آپ کو صحیح جملہ لکھنا ہے۔ بانو نے بی پھر پھر کو درخت پر بیٹھے دیکھا، یہ سارے جملے غلط ہیں، 10 کے 10 آپ کو یہ جملے صحیح کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور غلط جملے کو صحیح کر کے اپنے کاپی کے اندر لکھنے ہیں۔ تو یہ تھا جناب ہماری کہانی، اور اس کہانی کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنا، اور اس میں بہت ساری باتیں آپ نے سیکھنے کو بھی ملیں، کچھ نئے نئے الفاظ بھی تھے جو آپ نے سیکھے۔ اس کے اندر ایک کریکٹر تھا منا، ٹھیک ہے، جو ہر جانور جو ہے وہ منّے کا تذکرہ کر رہا ہے، اور بانو بھی بار بار منّے کا تذکرہ کر رہی ہے۔ کلاس روم میں بیٹھ کر آپ بھی ذرا منّے کے بارے میں غور کریں، یہ منا کون ہے، کیسا ہے، اور اس کا جانوروں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اور شہد کی مکھی نے تو باضابطہ کہہ دیا کہ ایک دفعہ انہوں نے منّے کے گال پر کاٹ ڈالا تھا، تو یہ آپ دوبارہ سے اس کو غور کریں کلاس روم کے اندر بیٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔